बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और उसका पार्ट नंबर 4 होगा। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ जो कि है बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और इसका पार्ट नंबर 4 होगा। तो नाज़रीन किराम, अगर हम बाइबल में मौजूद इस्तिस्ना की किताब और उसका बाब नंबर 33 और उसकी आयत नंबर 1 ta 3 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, खुदावंद सीना से आया और शायर से इन पर आश्कार हुआ, वो कोहे फारान से जलवागर हुआ और लाखों कुद्दुसियों में से आया। इसके दाहिने हाथ पर उनके लिए अच्छी शरीयत थी, वो बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है। इसके सब मुकद्दस लोग तेरे हाथ में हैं और वो तेरे कदमों में बैठे एक एक तेरी बातों से मुस्तफीद होगा। नाज़रीन किराम, इस पेशीन गोई में तहरीफ का एक नमूना मौजूद है। जो आपके सामने इबारत पढ़ी गई है, जो आयत पढ़ी गई है, ये प्रोटेस्टेंट बाइबल से ली गई है। इसी तरह कैथोलिक बाइबल में भी तहरीफ की गई है। लेकिन नाज़रीन किराम, इस तहरीफ से बचने के लिए, इस तहरीफ से निकलने के लिए और इस तहरीफ का पर्दाफाश करने के लिए अगर आप इंग्लिश में लिखी गई बाइबल जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो किंग जेम्स वर्जन है, अगर आप किंग जेम्स वर्जन उसमें ये इस्तिस्ना की किताब उसका बाब नंबर 33 और आयत नंबर 1 से 3 देखते हैं, हम जहाँ लिखा है कि लाखों कुद्दुसियों में से आया, वहाँ पर साफ अल्फाज में 10,000 लिखा हुआ है। नाज़रीन किराम, उर्दू बाइबल में यहाँ तहरीफ से काम लेते हुए 10,000 को लाखों में बदल दिया गया है। ये वही पेशीन गोई है जो हज़रत मूसा ने अपनी वफ़ात से पहले दुआए खैर देकर बनी इसराइल को दी थी। इस बशारत में 3 मकामात का जिक्र है। नंबर 1 सीना, नंबर 2 शायर और नंबर 3 कोहे फारान। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बशारत बनी इसराइल को अपनी वफ़ात से पहले ऐसी हालत में सुनाई थी कि मूसा की आखिरी हालत को देखकर वो तंग दिल और दिलगीर हो रहे थे और वो लोग समझ बैठे थे कि अब अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम जैसा कोई पैगम्बर मबूस नहीं करेगा। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में ये पेशीन गोई फरमाई और इस कदर वजाहत के साथ पेशीन गोई फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का जिक्र भी कर दिया। कोहे फारान के नाम से ये पेशीन गोई फरमाई कि वो पैगम्बर फारानी यानी कि मक्की होगा। नाज़रीन किराम, अब हम इस पेशीन गोई में मौजूद 3 मकामात यानी कि सीना, शायर और कोहे फारान की वजाहत करते हैं। इनमें से पहला है सीना। सीना तूर के नाम से मशहूर है और वो वादी इसी नाम से वादी सीना मशहूर है और ज़बान हाल से शहादत दे रहा है कि आग की जस्तजू के बहाने मूसा अलैहिस्सलाम को यहीं से अल्लाह के साथ हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ था। खुदावंद का सीना से आना से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम पर तूरे सीना से तौरात नाजिल फरमाना है। उनमें से दूसरा है शायर। शायर से रोशन होना से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील का नाजिल फरमाना है। शायर इस पहाड़ी का नाम है जो अरब में सबसे ज़्यादा तवील और शाम से यमन तक शुमालन जनूबन फैला हुआ है और अल-कुदस यानी यरूशलेम के सामने से होकर गुजरता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर एक बस्ती नासरा से ताल्लुक़ रखते थे जिसके नाम पर उनके मुत्तबईन को नसारा कहा जाता है। यही वो मकाम बैतलहम का है और इसकी गिरदनवाह को आज तक साइर कहा जाता है और वहाँ के पहाड़ साइर कहलाते हैं। और नाज़रीन किराम, ख़ुद तौरात में भी इस बात का जिक्र है कि ईस की औलाद साइर में रहाइश पजीर थी। नाज़रीन किराम, इंजील मती में मसीह की जय पैदाइश बैतलहम को करार देने के बाद ये बात लिखी है। इसके लिए हम देखें तो मत्ती की इंजील इसका बाब नंबर 2 और आयत नंबर 6 में लिखा है कि क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा।
ناظرین کرام، یہ عبارت جو آپ کو متی کی انجیل باب نمبر 2 اور آیت نمبر 6 سنائی گئی ہے، یہ عبارت اس طور پر نہ تو عہد قدیم کے قدیم عبرانی نسخوں میں ہے اور نہ ہی نسخہ سبعینہ میں، بلکہ انجیل متی کے مصنف نے عہد قدیم کی ایک عبارت میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر کے مسیح کی جائے پیدائش کی فضیلت کو بزور تحریف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل عبارت یوں ہے جو کہ عہد قدیم میں میکا کی کتاب اور اس کا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 2 میں مذکور ہے، جہاں لکھا ہے کہ اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو پھر بھی تجھ سے ایک شخص نکلے گا جو میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ ناظرین کرام، بہرحال شعیر سے آشکار ہونے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل کی طرف اشارہ ہے۔ اب جو تیسری چیز ہے کوہ فاران، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں اور پیشین گوئی میں لکھا ہے، اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور 10,000 قدوسیوں میں سے آیا۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی جماعت اور گزشتہ امتوں میں اس قدر مشہور و معروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہ کہہ دینا ہی کافی سمجھتے تھے، اور سننے والے سمجھتے تھے کہ وہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے۔ بائبل میں کئی مقامات پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ نبی کے الفاظ آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ نبی کہہ کر لوگوں کو متوجہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش اور وہ مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی نام لے کر، یعنی کہ کوہ فاران کہہ کر تمام شبہات دور فرما دیے۔ فاران عربی زبان میں عرب کی اس حصے کو کہتے ہیں جو حجاز کے نام سے مشہور ہے، اور یہی وہ وادی ہے جس کو قرآن غیر ذی زرعین یعنی کہ بن کھیتی کے وادی کو کہتا ہے، اور اس کو یہ اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے، جس کو ہم مکہ کہتے ہیں، اور کوہ فاران یعنی مکہ کے پہاڑ مراد ہیں۔ مجموعہ بائبل میں جس قدر پہلے انبیاء کی کتابیں ہیں، ان میں سے مکہ کا نام فاران ہے، کیونکہ اس جگہ فاران بن عوف بن حمیر نے اپنا قبضہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، اگر ہم تورات میں موجود پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 21 اور فقرہ نمبر 21 دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اسماعیل فاران کے بیابان میں رہا، اور ان کی اولاد ان کے نام سے ہی بستیاں عرب کے فاران میں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اسی بیابان میں مسجد تعمیر کی جو اب کعبہ کے نام سے مشہور ہے۔ پس قرآن اور تورات ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں کہ فاران مکہ کا نام ہے۔ فاران کا ذکر تورات میں موجود اس گنتی کی کتاب اس کا باب نمبر 12 اور آیت نمبر 16 میں، اور کتاب استثناء اس کا باب نمبر 33 اور آیت نمبر 3 میں مذکور ہے۔ ناظرین کرام، اسی پیشین گوئی میں جس فاران کا ذکر ہے، اس سے مراد وہی فاران ہے جس کے بارے میں کتاب پیدائش میں کہا گیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے اس میں سکونت اختیار کی تھی۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم یہی مسیحیوں کی ایک معتبر کتاب قاموس الکتاب اور اس کا صفحہ نمبر 688 دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکالا تو وہ اسی بیابان میں گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بائبل میں موجود یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 13 سے لے کے 17 تک پڑھتے ہیں، جس کو مختصر کر کے پڑھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ عرب کی بابت بار نبوت، اے دانیوں کے قافلوں، تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو گے، تیما کی سرزمین کے باشندے کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کیدار حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور تیما بھی بائبل سے ثابت ہے کہ وہ عرب کے بیابان میں رہتے تھے۔ اس مقام پر ابتدا میں عرب کی بابت بار نبوت اور نیچے اسماعیل کے 2 بیٹوں کے نام درج ہیں، اور ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اسماعیل فاران کے بیابان میں رہتے تھے، اور اس کے تمام بیٹے سب بھائیوں کے سامنے آباد تھے، ان کے نام کی بستیاں آباد ہوئیں۔ ثابت ہوا کہ اسماعیل فاران عرب میں ہی سکونت پذیر تھے، اور حضرت داؤد بھی عرب میں گئے تھے۔ اسی طرح اگر ہم عہد قدیم میں موجود پہلا سموئیل اس کا باب نمبر 25 اور اس کی آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں تو جہاں لکھا ہے، اور سموئیل مر گیا اور تمام اسرائیلی جمع ہوئے اور اس پر نوحہ کیا، اور اسے راما میں اسی کے گھر میں دفن کیا، اور داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا۔
ناظرین کرام، حضرت داؤد نے اسی فاران میں ایک زبور بھی تصنیف فرمایا جس میں آپ فرماتے ہیں اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ اس حوالے کے طور پر دیکھیں زبور نمبر 120 اور اس کی آیت نمبر 5۔ ناظرین کرام، اسی طرح پادری جے علی بخش اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کیدار جو کہ پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 25 اور آیت نمبر 13 میں مذکور ہے، یہ کیدار اسماعیل کا دوسرا بیٹا تھا۔ یہ بھی وحشی فرقہ تھا جو کہ عرب کے بیابانوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر زبور صفحہ نمبر 489۔ ناظرین کرام، تمام مستند مورخین حضرات حضرت اسماعیل کی سکونت کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے حجاز میں سکونت اختیار کی تھی۔ چنانچہ کیتھولک بائبل میں موجود باروخ کی کتاب میں بھی لکھا ہے، باروخ کی کتاب اس کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 23 میں یہ بات لکھی ہے، اور ہاجرہ کے بیٹوں نے بھی جو تمام زمین پر عقل تلاش کرتے تھے، اور مدین اور تیمان کے سوداگروں نے جو کہاوتیں کہتے اور فہم کی تلاش کرتے تھے، حکمت کی راہ کو نہ جانا اور نہ ہی اس کے رستوں کو یاد رکھنا۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ہاجرہ کے بیٹے حضرت باروخ علیہ السلام کے زمانے میں تیمان میں آباد تھے۔ تیمان یمن کا قدیم نام ہے اور حجاز سے بالکل متصل ہے، اور حضرت باروخ کے زمانے تک حضرت اسماعیل کی اولاد حجاز سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مشرقی جغرافیہ نگار فران کے 2 محلے کو بیان کرتے ہیں، ایک ارض حجاز اور دوسرے سمرقند کے قریب ایک علاقہ۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل سمرقند کے علاقے میں تو آباد ہوئے نہیں، اب حجاز کا علاقہ ہی متعین ہوتا ہے۔ اسی طرح انجیل میں موجود غلطیوں کے نام خط اس کا باب نمبر 4 اور اس کا فقرہ نمبر 24 اور 25 دیکھتے ہیں، جہاں پولوس نے خود گواہی دی ہے کہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے۔ لہٰذا یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اس پیشین گوئی میں فران سے مراد حجاز یا مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پائے مبارک سے جاری ہونے والا چشمہ زمزم بھی اس بات کا بڑا شاہد ہے کہ وہ جگہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ اب یہ پیشین گوئی کئی اعتبار سے قرآن کریم کے مطابق ہو گئی ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں موجود سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین، اور اس کے علاوہ سورۃ فتح میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اشد علی الکفار، کہ اس کے ہاتھ میں دہن شریعت ہوگی، اور اسی سورۃ الفتح میں موجود کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ آیت بھی ذکر کرتی ہے کہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ وہ آئے گا، اور یہ بات فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر ہم اور دیکھتے ہیں تو ہماری اس پیشین گوئی میں موجود ہے کہ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ کوہ فاران یعنی مکہ کے پہاڑ مراد ہیں۔ ہررا وہ پہاڑ ہے کہ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں اس سے اونچا اور کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ کوہ فاران مشہور و معروف ہے اور مقامات ولادت و بعثت ہے۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کوہ فاران کے طویل پہاڑی سلسلے میں ہی غار ہرا موجود ہے، اور یہ ہرگز ثابت نہیں کہ مسیح علیہ السلام کے بعد اس جگہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے یا کوئی اور نبی۔ مسلمان آج بھی فاران کی محبت میں اپنے نام کے ساتھ فارانی لکھتے ہیں۔ کوہ فاران سے جلوہ گر ہونے کا مطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو تورات میں ترتیب زمانے کے مطابق بیان فرمایا ہے۔ پہلے تورات اور صاحب تورات، پھر انجیل اور صاحب انجیل، اور پھر قرآن اور صاحب قرآن کا آخر میں ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہر دور میں بائبل پر اصلاحی کینچی چلائی گئی ہے، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پہلی کتابوں میں موجود بشارتوں میں یہود و نصارہ کی تحریف کی کوئی نص پیدا نہیں کرتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ان نصوص کی دلالت اور اہل کتاب کی تحریف کے بطلان کو واضح کرتی ہیں۔ اس بشارت میں بھی مصلحین بائبل نے کئی مرتبہ اصلاحی کینچی چلائی، لفظوں میں ہیر پھیر کیا، خوب قطر و بیونت کی گئی۔ اس بشارت کے آخری الفاظ کو بھی موجودہ بائبل سے نکال دیا گیا، صرف ایک حرف بدل کر حقیقت پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ تحریف کا نمونہ آپ دیکھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں پر لاکھوں نہیں بلکہ 10,000 قدوسیوں کا ذکر ہے۔ فاران کے پہاڑوں سے غالب کیا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ یہ فقہ مکہ کی طرف اشارہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی ان قدوسیوں کو لوگ بیت رضوان والوں کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور ان قدوسیوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورۃ الفتح اور آیت نمبر 18 میں ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب کہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، بیت رضوان کے موقع پر ان قدوسیوں کی تعداد 1400 ہے، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے اور یہ پیشین گوئی کس طرح پوری ہوتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے بعد فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 نہیں بلکہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ بیت رضوان والوں کے لیے سچے پکے مومن اور قدوسی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ پر غالب آنے کے لیے انہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے، اور ان کے دلوں میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف تھا۔ پھر جو مکہ سے پہلے ایمان لائے خود اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، اس لیے 10,000 قدوسیوں کے نام سے خطاب کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 قدوسیوں کو لے کے قریش مکہ کے خلاف نکلے اور ان پر غالب آئے۔ اسی بات کا ذکر تورات میں مذکور ہے، مگر جب مصلحین بائبل نے دیکھا کہ یہ پیشین گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے تو مصلحین بائبل نے اس پیشین گوئی میں قطر و بیونت اور لفظی تحریف کا سہارا لیا۔ موجودہ اردو بائبل میں یہ لفظ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ہمیں کچھ اس طرح ملتے ہیں کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا تو وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدوسیوں میں سے۔ ناظرین اکرام، غور فرمائیے کہ معمولی سی تحریف کے سبب کیسی شعبدہ بازی دکھائی گئی۔ 10,000 کی جگہ لاکھوں لکھ دیا گیا، حالانکہ اصل عبرانی میں رواوا کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں 10,000۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں تعریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس آیت کو مسلمان علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور صداقت کی خوشخبری اور پیشین گوئی کے طور پر پیش کرتے ہیں، لہٰذا جدید تراجم کے اندر اس میں بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی۔ یہ ایک ایسی پیشین گوئی تھی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تعویل کی گنجائش نہ تھی، بس اسی صورتحال سے بچنے کے لیے جدید پروٹسٹنٹ بائبل میں لایا کو آیا اور 10,000 قدوسیوں کے الفاظ کو لاکھوں قدوسیوں سے بدل دیا گیا، اور کیتھولک بائبل میں تو قدوسیوں کی تعداد اور شریعت دونوں کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور وہاں پر اگر آپ کیتھولک بائبل دیکھیں تو کیتھولک بائبل میں یہی استثناء کی کتاب اس کا باب نمبر 33 اور آیت نمبر 1-3 میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور مریبہ قادیش میں آیا، اس کے داہنے ہاتھ سے شعلہ زن آتش پھوٹ نکلی۔ ناظرین کرام، یہود و نصارہ نے چند ایک الفاظ کو بدل کر اور معنی مفہوم کو بدلنے کی ناکام کوشش کی، مگر ان کی ساری کوشش لا حاصل رہی۔ لیکن کنگ جیمز ورژن بائبل نے اس مقام پر لفظی تحریف کا اقرار کیا اور لفظ حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہاں 10,000 کا لفظ تھا جسے لاکھوں سے بدلا گیا ہے، اور پہلے ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ عبرانی کا جو اصل لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اس کا وہ رواوا ہے جس کا معنی ہے 10,000۔ پیشین گوئی میں اگر دیکھیں تو وہاں پر کچھ ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جلوہ گر ہوا۔ ناظرین کرام، اسلام کے سوا اور کون سا دین ہے جو کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور جس کا نور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف عالم میں پھیلتا گیا؟ دنیا کے تمام مورخین کی تاریخوں کو جمع کریں اور پھر ان کا تقابل کر کے دیکھیں کہ وہ کون سا دین ہے جو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری انسانیت تک پھیل گیا ہے۔ تو تمام کا جواب یہی ہوگا کہ وہ صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے۔ ناظرین کرام، غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کلام کے متعلق فرمایا کہ آیا، اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ آشکار ہوا، اور آخری کلام کے متعلق خوب وضاحت فرمائی کہ وہ جلوہ گر ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تورات کی آمد صبح صادق کے طلوع ہونے یا اس سے بھی زیادہ چیز کی طرح ہے، اور انجیل کا نزول سورج کے چمکنے کی مانند اور قرآن مجید کا نزول سورج کی نصف النہار کے وقت نور کی طرح ہے، اور اسی وجہ سے قرآن اور صاحب قرآن کے متعلق فرمایا کہ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، اور قرآن کریم نے اپنے متعلق کئی جگہ ارشاد فرمائی جو کہ سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 15 میں ہے کہ قرآن نور اور کھلی کتاب ہے، اور صاحب قرآن کی صفت میں بھی سراج منیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج کہا ہے۔
اس سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے چاروں دنک عالم میں اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی ہدایت پھیلے گی، اور وہ اتنی پھیلے گی جتنا پہلے کتابوں کے ذریعے ہوا، جیسا کہ دوپہر کے وقت سورج آسمان کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، پیشین گوئی میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ اس کے سب مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اور اس کے دانے ہاتھ میں ان کے لیے آتشی شریعت تھی۔ ناظرین اکرام، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ وہ سب صراط مستقیم پر ہیں، ان کی راہیں راست ہیں، انہی کے دانے ہاتھ میں آتشی شریعت یعنی ابدی انجیل کا آخری کتاب قرآن کریم ہوگا۔ قرآن کریم کو آتشی شریعت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کیا، لاریب اور بے عیب احکام پیش کیے اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوا، جو کہ واضح نور ہے۔ پس نور مبین کو آتشی شریعت کہا گیا ہے، اور اس کا ایک اور مفہوم بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ مقدس قدوسیوں سے مراد زمین کے مومنین ہیں اور وہ فرشتے نہیں ہیں، جیسا کہ بعض پادری اس کی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ شریعت کے احکام انسانوں کے لیے ہیں۔ پھر بائبل میں کئی جگہ پر سرزمین کے لیے مومنین کو قدوسیوں کہا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، پیشین گوئی میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفید ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس سے مراد ہے کہ اس کے تمام قدوسی احکام الہی ہوں گے، تو وہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام الہی کے پابند تھے۔ اکثر علماء نے مراد یہ لی ہے کہ اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہوں گے، اور تمام صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید بھی ہوئے، اور بہت سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو روایت بھی کیا۔ محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں صحابہ سے سنی اور آگے پہنچائیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات محفوظ ہو گئی۔ ناظرین کرام، پیشین گوئی کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متقی لوگ بہت محبوب تھے، اگرچہ وہ کسی قوم سے بھی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض لوگوں کی بہت فکر تھی، اور وہ کسی طرح بھی ہدایت کو قبول کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اور کبھی یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کے لیے غم نہ کیجیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے۔ آج کی ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اس پیشین گوئی کی وضاحت بہت لازمی تھی۔ اور ناظرین کرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔